अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं, ठीक हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त की सूरत हाल है उसके ऊपर बात करते हैं। अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला और फिर पाकिस्तान का जवाबी हमला, इसके ऊपर बात करते हैं और थोड़ा सा हम माजी में भी जाएंगे। देखें, इससे पहले जो कुछ होता रहा, यानी कि पिछले एक दो माह के अंदर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार समझाने की कोशिश की, दोस्तों को डाला कि अफ़गान रजीम जो है, अफ़गानिस्तान में कब्ज़ा ग्रुप है, जो सो कॉल्ड तालिबान हुकूमत है, उनको ये बात समझाने की कोशिश की कि आप दूसरों के मामलात में मुदाखलत ना करें। ना सिर्फ पाकिस्तान, आप दीगर जगहों पे भी किसी जगह पे आप मुदाखलत ना करें। ये जो टेररिज्म का बिज़नेस आपने रखा हुआ है, इसको आप बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस समझते हैं। अवाम आपकी बदहाल है, बेचारे भीख मांगने पर मजबूर हैं। 10% भी ऐसे लोग नहीं हैं जो अपनी रोटी चला पा रहे हैं। हाल से बेहाल हुए हुए हैं, बस बेगार कर रहे हैं। इस्तेहसाल हो रहा है लोगों का। अफ़गानिस्तान से छोड़ के लोग दूसरी जगहों में मजदूरियां करने जा रहे हैं। जहनों में, उनके दिमागों में आपने इतना जहर भरा हुआ है और उस जहर से जो है ना, इस कौम को तबाह किया हुआ है। तो ये चीज़ें छोड़ें, आप अपने काम में लगें। हुकूमत मिल गई है, अब आप खिदमत करें, करप्शन ख़त्म करें, लोगों को सीधे रास्ते पर डालें, स्कूलिंग दें, जो भी काम है इनको आप करें। लेकिन ये बात उनको समझ ना आई। अब आगे क्या हुआ कि समझा समझा के थक गए। अफ़गान तालिबान ने, जो ये हुकूमत कहती है अपने आप को, डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। और ये टीटीपी नहीं थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं थे, ये टीटीए थे, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान। तो टीटीए ने किया तो फिर टीटीए को जवाब मिला और बहुत अच्छे तरीके से मिला। अभी भी ड्रोन्स वहाँ पे मौजूद हैं और बहुत अच्छे तरीके से सारे मामला चल रहे हैं। लेकिन वहाँ के जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमूर सल्तनत के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ये बात को समझा रही है कि यार, हम पहले अलकायदा को उठा के ले आए, फिर अब हम जो है ना टीटीपी को उठा के ले आए हैं, तो हमारा बनेगा क्या? अपना अलकायदा भी पैसे देती थी, ये भी पैसे देते हैं। इनका बिजनेस ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाओ, अगवा बराए तवान, असले का बिजनेस, मनशियात का बिजनेस और सूदी निज़ाम कायम किया हुआ है। इस सारों से जो पैसे इकट्ठे होते हैं उसके अंदर से कुछ शेयर वहाँ पे दे देते हैं, अफगानिस्तान में पनाह लेके रखते हैं। तो ये सारा जो है ना उसका जवाब दिया और भरपूर जवाब दिया। अब ये ज़रूरत थी, हालांकि इससे पहले जो है ना, आपको याद है कि मैं मुसलसल ये बात कहता रहा कि जंग की ज़रूरत नहीं है। जो अफगानी है वो आपस में ही बहुत शदीद तरीके से जो है ना अख्तलाफ का शिकार हैं, ये लड़ रहे हैं अंदर से। और वजह क्या है कि इनके बहुत सारे बिजनेसेस जो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, जो मोर देन आप कह लें 70% बिजनेस है वो सिर्फ पाकिस्तान से, वो अब 50% ख़त्म हो गया इस वक्त तक। अब 50% बाकी है, उससे उनका गुजारा नहीं हो रहा और वो भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता उनको ख़त्म होता नज़र आ रहा है। ये एक बात रही। अब हुआ क्या, देखें पाकिस्तान के अंदर और बाहर। मुशर्रफ का दौर था, अगर आप उसको देखें तो पाकिस्तान के अंदर हालात ये हो गए थे कि रोज़ जो है ना 10-15 धमाके हो रहे थे, वाक़यात हो रहे थे। पाकिस्तान एक हालत जंग में था। उसकी वजह क्या थी? फ़ौज सियासत में इन्वॉल्व थी, फ़ौज कारोबार में इन्वॉल्व थी, फ़ौज दीगर जगहों पे, प्लाटों में और कारोबार के मुख्तलिफ तरीक़ों में इन्वॉल्व थी। सोच थी नहीं कि हमने लड़ना है। जिनको देखो, मतलब जर्नैलों को देखो, ब्रिगेडियर्स को देखो, सब प्रॉपर्टी डीलर बने हुए थे, बीवियां बच्चे सब लगे हुए हैं कारोबार के अंदर और अन्य वा पैसा बना रहे थे। और फिर क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ा बिजनेस, बदकिस्मती है ये हमारी, हमें ये मुंह खोलना पड़ता है, बयान करना पड़ता है कि मुशर्रफ के दौर में सबसे बड़ा जो कारोबार था इन्हीं का ही था, वो अगवा बराए तवान का था। पाकिस्तानियों को उठाते थे, पाकिस्तानियों से पैसे वसूल करते थे। ये सब कुछ हुआ। उसके बाद वो दौर टला, फिर बेहतरी हुई, फिर उसके बाद फिर डॉक्टर साहब आ गए, कमर जावेद बाजवा साहब, वो हाइब्रिड प्रोग्राम ले आए। हाइब्रिड प्रोग्राम में क्या हुआ, फौज की तवज्जो सियासत में आ गई
اور پاکستان کا بیڑا گرک ہونا شروع ہو گیا. ایک کے بعد دوسرا مسئلہ، تیسرا مسئلہ سمجھائے جائیں لیکن کسی کو سمجھ میں نہ آئے. اور حالات جو ان سے نا وہ یہاں تک آ گئے کہ جاتے جاتے بھی عمران خان اور یہ ڈاکٹر باجوہ اور فیض نیٹ ورک سارا جو گند نکالا ہوا تھا نا وہ دوبارہ سے جو نا پاکستان میں گھسا کے اور یہ جو نا سائڈ پہ چلے گئے. قمر جاوید باجوہ صاحب چیف ہیں جی ہمارے. اس وقت کی جو آپ کہہ لیں گے جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے نا، اس کو یہ عذاب بھگتنا پڑے گا کہ اگر ہمارا چیف تھا جی لہٰذا اس کو 100 قتل بھی کر دے تو معاف ہے، اس قوم کو تباہ کر دیا تب بھی معاف ہے. ہمارا چیف تھا جی، نہیں چیف تھا، وہ ایک بددیانت آدمی تھا، وہ اس ملک کا دشمن تھا. اس نے اس ملک کی جڑیں ہلا کے رکھ دی. اب اس کو بھرو گے جاتے ہوئے پھر جو نا ایک گروپ آ جائے گا، اچھا ایک آدھے کو سائڈ پہ کر دو، میکسیمم یہ ہوگا، پھر لوٹیں گے. اس لیے کہ مجرم کو سزا نہیں ملے گی تو دوسرا تو جاتے ہوئے جرم کرے گا نا. یہی طریقہ کار ہے جب تک مجرم کو سزا نہیں ملے گی. ایک یہ بات آ گئی نیگیٹو، میں اس ورسٹ ٹائم میں بھی یہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ حق اور سچ کی بات ہے. آگے کیا ہوا ہے؟ اب پاکستان کی فوج نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے، اور یہ صرف جنرل حافظ عاصم منیر شاہ صاحب فیلڈ مارشل کی بات نہیں ہے، یہ پورا گروپ جو انسان ہے وہ اس طرح کا اکٹھا ہو رہا ہے. ایک مائنڈ کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے، ہم نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. حکومت کا کام حکومت جانے، حکومت کے اندر جو دفاع کا معاملہ ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمیں ڈائریکشنز ملیں گے ہم اس کے مطابق کریں گے. کاروبار والوں کا جو حکومتیں ہیں صوبائی وہ اپنے کام کریں. پنجاب حکومت خدمت میں لگی ہوئی ہے، کے پی کسی اور کام میں لگی ہوئی ہے، اعتراض ہو رہا ہے. سندھ حکومت کسی اور کام میں لگی ہوئی ہے، اعتراض ہو رہا ہے. بلوچستان بہرحال کچھ نہ کچھ بہتر کر رہی ہے لیکن بہت کمی ہے وسائل کی. صوبہ بہت بڑا ہے، استحصال بہت ہوا ہے. ان کے اندر جو نا اپنی جو جوکیں تھیں وہ حد سے زیادہ ہے، وہی نہیں چھوڑتے. کرپٹ لوگ ہیں وہاں کے جو سرداران ہیں، سب کی نہیں لیکن بہت بڑی تعداد ہے ان میں. اب اس وقت میں کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی فوج نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا کام ہے جنگ لڑنا، دفاع کرنا. جواب مل رہا ہے. انڈیا کے ساتھ بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں اور افغانستان کے ساتھ بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور کوئی بھی مسئلہ کرے گا تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. کام ہے، مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے لڑنا ہے، ہم نے دفاع کرنا ہے. ہمیں آرڈر مل جائے گا کہ لڑو تو ہم لڑیں گے، گھس کے ماریں گے، باہر اندر سے دفاع کریں گے. ہمارا کام سیاستیں کرنا نہیں ہے. ہاں یہ جو انتشاری ٹولہ جو نا پی ٹی آئی، اس کو اب مکو ٹھپنا اس کا بہت ضروری ہو گیا. یہ اس طرح سے کام نہیں چل سکتا کہ اندر انتشار، خان کو دوائی نہیں ملی، خان کو پیچس لگ گئے، خان کو بخار ہو گیا تھا، وہ خان کو اندھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ماما 74-75 سال کا وہ ہو گیا، مرنا ہے اب اس نے. میاں محمد نواز شریف جس عمر میں انہوں نے بھی جانا ہے. کتنا 500-500 سال جیو گے، 1000 سال جیو گے، پھر بھی تو مرنا ہی ہے نا. یہی عمریں ہوتی ہیں مرنے کی. یہ باڈی جو ہے نا ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتی ہے. 40 کے بعد دردیں شروع ہو جاتی ہیں، باڈی میں ویکنس آ جاتی ہے. آپ ایکسرسائزز کر لیں، سب کچھ کر لیں، 60 تک چلے جاتے ہیں. وہ 70 تک بابا پہنچ گیا ہے، اندر پوری ایکسرسائز کر رہا ہے، سب کچھ کھا پی رہا ہے. حالانکہ اس کی مشین کے اوپر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے، مجھے بھی اعتراض ہے کہ اس عمر میں جس طریقے کی وہ ایکسرسائزز کر رہا ہے اب کہیں نہ کہیں پہ فیلئر ہوگا. یا کڈنیز فارغ ہوں گی، یا لیور اس کا فارغ ہو جائے گا، یا اس کی آنکھیں جاتی رہیں گی. بھائی یہ انسان کی یہ جو ہے نا مٹی کی بنائی ہوئی گوشت پوشت کی ایک لائف ہے، اس نے اینڈ ہو جانا ہے. یہ باڈی ایسی نہیں ہے کہ 70 سال کی عمر میں جوڈو کراٹے لڑ رہی ہو. پھر ڈرگز لے کے کچھ نہ کچھ لے کے وہ مینٹین لوگ کر لیتے ہیں. کتنا ایک جیتے 80 سال کا کوئی دیکھا ہے؟ مطلب جتنی فٹنس عمران خان کی ہے پوری دنیا میں جو سب سے بیسٹ جو انسان جو لائف ہے وہ جاپان میں ہے. کیا 70 سال کا بڈھا وہاں پہ یہ ایکسرسائزز کر رہا ہے؟ اکثریت کاؤنٹ ہوتی ہے، 70-80% سند ہوتی ہے. کیا 70-80% جو ہیں 70 سال سے اوپر گئے وہ جاپان میں اتنی زبردست لائف جی رہے ہیں؟ اتنی زبردست صحت ہے جو عمران خان کی ہے؟ نہیں ہے.
اور جی آنکھ خراب ہو رہی ہے، اس کے بال ٹیڑھے ہو رہے ہیں، اس کے دانتوں میں درد محسوس ہو سکتا ہوگا، لہٰذا جو نا سب لٹ مرے، مطلب 10-12 بندے مار دیے، کوئی شرم و حیا نہیں ہے، روڈیں بند کر کے ایمبولینسز میں گئے، کوئی ٹریٹمنٹ کے لیے جانا چاہتے تھے نہیں گئے، بے شمار جو نا نقصان کر دیا، لیکن کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ تو ان کا جو نا اب علاج کرنا پڑے گا، اور یہ فوج جنگ لڑنا جانتی ہے، وہ جنگ لڑ رہی ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، جو ہے بھی وہ نکل رہے ہیں اور ان کو نکل جانا چاہیے۔ پاکستان اسی طرح سے مستحکم ہوگا اور زیادہ بہتر ہوگا۔ فخر ہے آج ہمیں، سینے چوڑے ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں جو نا دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ وہ قوم ہے جو دفاع کرتی ہے، جوتیاں مار رہی ہے اس ٹائم میں۔ اسرائیل اور انڈیا کو دیکھیں، کھل کے سامنے نہیں آ رہے، ان کو لڑا رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ حملہ کر دو۔ اب یہ جو نا خود وہ رافیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لے 500 لے، 150 کیا لے رہے ہیں، 500 لے، اور بھی کچھ لے لیں۔ اور جو دوسری سائیڈ ہے، دیکھیں ایک کے پاس 9mm ہے، ایک کے پاس کلاشنکوف ہے۔ اگر 9mm والا بہت اچھی چلاتا ہے اور ایک کنال کے گھر کے اندر آ گئے ہیں آپ، تو پھر کیا کریں گے؟ دونوں کی رینج ایک برابر ہے نا، بلکہ اگر تھوڑا سا ٹائم گزرے گا تو کلاشنکوف اٹھانا مشکل ہوگی، تھکائے گی آپ کو۔ یہ چکر ہے پوری دنیا کے اندر اس وقت میں۔ یہ تو ایک بزنس ہے یہ جو ویپنز کا ہے، ورنہ جو اسلحہ چاہیے ہوتا ہے۔ پاکستان کی فوج بھی جو ہے نا جتنا اپنے آپ کو انگیج کر رہی ہے، یہ اور زیادہ سوچ رہے ہیں۔ اچھا ایک اور بات میں آخر میں جاتے جاتے کہوں کہ بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ اتنی ایئر اسٹرائکس کر رہے ہیں، یہ خرچہ بہت ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی فوج دنیا کی بڑی 10 فوجوں میں سے ہے۔ جتنا یہ اپنا افغانستان پہ گولہ بارود چلا نا، یہ وہ جو ڈیلی پریکٹس ہوتی ہے نا، اس کا 10% بھی نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ اچھا ہاتھ سیدھا ہو رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ ٹارگٹ ہے، اس کو ہٹ کرو۔ پاکستان کی ایئر فورس جو سی ہے نا، وہ اس سے 10 سے بھی گنا زیادہ جو ہے نا وہ ڈیلی چلا رہی ہوتی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ وہ ان ایریاز کے اندر چلا رہے ہوتے ہیں جو ان کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں، یہ یہاں پہ بارڈرز پہ چلا رہے ہیں، تب جا کے تو مینٹین مسلسل خرچے ہو رہے ہوتے ہیں۔ بس صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ جو اسلحہ وہاں پہ چلا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ پھٹنے والا مواد نہیں ہوتا، صرف پہنچنے والا ہوتا ہے، اور باقی لوڈ کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا پھٹنے والا، یہاں پہ مزید زیادہ جو ہے نا اچھی پریکٹس ہو رہی ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ یہ ایسے نہیں کام چل رہے ہوتے کہ جو جی اتنا اسلحہ خرچہ ہو گیا، خرچہ تو اس سے زیادہ پاکستان پہ ہو ہی رہا ہے۔ اللہ خیر کرے گا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔